बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवास NP न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे इमरान खान की घड़ियों की सुइयां उल्टी चलना शुरू हो गई हैं। अब वो घड़ियां जो बिक चुकी या जो इमरान खान के पास हैं या इमरान खान की अपनी तहवील में हैं या फिर इमरान खान के दीवारों पर लगे वॉल क्लॉक्स हैं, उनकी घड़ियां उल्टी, फिर उनकी जो सुइयां हैं वो उल्टी चलना शुरू हो गई हैं। और बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे लगता था कि बनी गाला के ऊपर मुसीबतों के काले साए बहुत ज़्यादा घने हो गए और वहाँ से फरार अख्तियार करके इमरान खान ने ज़मान पार्क लाहौर में पनाह ले ली। न सिर्फ इतना बल्कि ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे आने वाले दिन इमरान खान के लिए बहुत ही बुरे हैं। नाज़रीन, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये दिसंबर जाते जाते इमरान खान को ज़मान पार्क से जेल तक पहुंचाएगा और इमरान खान की गिरफ्तारी जेल अपना ज़मान पार्क से ही होगी और बिल्कुल इमरान खान को आज़म सबाती के अंजाम से थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। और नाज़रीन, ये भी जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इमरान खान अदालती कार्रवाइयों से बचने के लिए उन्होंने जो है वो अभी इस वक्त जो है वो लंगड़ाने का या लंगड़े होने का एक ड्रामा रचा रखा है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो इमरान खान जब किसी डेलीगेशन से बात करते हैं तो इमरान खान टांग पे टांग रख के बैठते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों या कोई भी हो। तो नाज़रीन, हैरत होती है कि इस उम्र के इस हिस्से में इमरान खान की हड्डी इतनी जल्दी जुड़ गई कि वो टांग पे टांग रख के भी बैठ सकता है। ये मेरे लिए खैर हैरानकुन बात है। बहरहाल नाज़रीन, कहने वाले कह कर गए कि जो अपनी धरती का नहीं हो सकता वो किसी और का नहीं हो सकता, और जो अपनी औलाद का नहीं हो सकता वो किसी और का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो इस वक्त नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ उन्हीं की अपनी बेटी से मुतल्लिक केस ज़ेर समात है, यानी मैं टेरियन वाइट की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, टेरियन वाइट का आपको याद होगा कि चंद महीने पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सीता वाइट और उनकी बेटी टेरियन वाइट का मैंने डिटेल से जिक्र किया था। और जाहिर है कि तब तक अदालतें इस दरख्वास्त को कभी इस डगर कभी उस डगर फेंक रही थी और सुनने तक का नाम नहीं ले रही थी। तहम अब जो है वो उन्होंने इस दरख्वास्त को सुनना शुरू कर दिया है। बहरहाल मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त अदालत के सामने एक इंतहाई ठोस सबूत मौजूद है, यानी वो बयान हल्फी जो इमरान खान ने अमेरिका में कैलिफोर्निया की अदालत में वहाँ पे दिया था। और जब उन्होंने अपनी जो बेटी की जो कस्टडी थी, गार्डियनशिप जो थी, वो अपनी यानी सीता वाइट की बहन कैरोलिना वाइट के हवाले की थी। तो वो पेपर्स भी इस वक्त आपके सामने हैं। इन पेपर्स को अगर आप देखते हैं तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने न सिर्फ सीता अपना टेरियन को ओन किया, न सिर्फ ओन किया बल्कि उसकी कस्टडी भी खुद जो है वो कैरोलिना के हवाले की। वाज़ेह है कि नाज़रीन, जो सीता वाइट थी वो 2004 में उनका इंतकाल हो चुका था, यानी टेरियन वाइट की जो पैदाइश है वो 1992 की बताई जाती है। तो बहरहाल जब इमरान खान ने उसको डिसऑन किया, ये कह कर के डिसऑन किया कि ये बेटी है और बेटी क्रिकेट नहीं खेल सकेगी, तो इसलिए मैं टेरियन को ऑन नहीं कर रहा। तहम उसके बाद सीता वाइट ने अदालतों के दरवाजे खटखटाना शुरू किए और कैलिफोर्निया में जब DNA का मामला आया तो इमरान खान वहाँ से दुम दबा के भाग खड़ा हुआ, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की थी और इमरान खान को लड़का चाहिए था जो क्रिकेट खेल सके। ज़रा अब मुझे इमरान खान से दो सवाल पूछने हैं। एक तो ज़रा मुझे ये बता दें कि आपके जो जमाइमा से दो बेटे हैं वो कौन सी क्रिकेट क्लब के स्टार हैं? क्या वो बरतानिया की तरफ से यहाँ या UK की तरफ से किसी भी मुल्क में किसी कौमी टीम का हिस्सा हैं? जब वो हिस्सा नहीं बन सके तो फिर आपने टेरियन वाइट को डिसऑन किया। एक तो औलाद को डिसऑन करना बड़ी जो है ना अफसोस की बात होती है, और वो भी बिलखुसूस जब बेटी हो तो। और बहरहाल इस वक्त जो मामला है, जाहिर है कि जब कैरोलिना ने के बाद अब अपना टेरियन है वो एक अरसे से जमाइमा के पास रह रही हैं। नाज़रीन, इस केस के अगर हम पस मंज़र को देखें तो उसके मतलब उसको गौर से अगर हम स्टडी करें तो ऐसा लगता है कि इस केस में इमरान खान के बचने का दूर दूर तक कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा।
کیونکہ جو پیپرز کورٹ کے سامنے آئے ہیں وہ جو ہے ڈینائبل نہیں ہیں اور عدالتیں ان کو ڈینائی نہیں کر سکتی. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ اس کیس کو سنا جا رہا ہے. نہ صرف سنا جا رہا ہے بلکہ 20 جنوری کو جو ہے وہ تمام فریقین سے یعنی الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے اور دلائل طلب کیے گئے ہیں اور عمران خان کو جو ہے وہ اس سے متعلق جو ہے وہ اپنا جواب جمع کرانے کے لیے کہا گیا ہے اور پری ایڈمیشن نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. تو بہرحال ناظرین یہ تو خیر عمران خان کا ایک معاملہ ہے. اب ہم کتنے معاملوں کو گنائیں؟ کیا ہم جو ہے عمران خان کے سیفر کیس کو دیکھیں، ہم عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے بعد اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھیں، کیا ہم فارن فنڈنگ کو دیکھیں، آیا ہم جو ان کے جو جعلی اکاؤنٹس کھلوا کے اور کروڑوں لاکھوں ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوئی اس کو ہم دیکھیں، یا پھر جس طرح 190 ملین پاؤنڈ یعنی تقریباً 50 ارب روپے جس طرح عمران خان نے ملک ریاض کو دیے برطانیہ سے لے کر جو پاکستان کی ریاست کی ملکیت ہے، اس کیس کو دیکھیں. عمران خان کی جو اثاثوں کی ملکیت ہے اس کیس کو دیکھیں، یا پھر بنی گالہ کی جعلی الاٹمنٹ کیس ہے اس کو دیکھیں، پی ٹی وی حملہ کیس کو دیکھیں، قومی اسمبلی حملہ کیس کو دیکھیں، ہم ایوان صدر حملہ کیس کو دیکھیں. تو مطلب خیر کچھ کیسز تو عمران خان نے خود ہی نمٹا دیے تھے، تاہم اس وقت جو کیسز ہیں وہ عمران خان کے حلق کی ہڈی بن چکے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پھر بھی عمران خان ابھی تک مطلب سیاسی دھارے میں آنے کی بجائے اب بھی وہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ. ویسے مرغے کی ایک ٹانگ سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان نے مرغیوں سے انڈے اور انڈوں سے مرغیاں، مرغیوں سے انڈوں کے ایک فارمولہ دیا تھا جس سے اس ملک کی تقدیر بدل جانی تھی. تو ذرا مجھے پوچھنا یہ تھا عمران خان صاحب سے کہ آپ کی کتنی مرغیاں ہیں اور کتنی مرغیوں نے کتنے انڈے دیے ہیں، اور پوچھنا یہ بھی ہے کہ کیا آپ زمان پارک میں اکیلے رہ رہے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں ظاہر ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ مطلب ایسے ہی پوچھ رہا ہوں بھائی بندی میں. ویسے تو ظاہر ہے کہ آپ سے کچھ پوچھنا بہت دشوار بات ہوتی ہے. تو ناظرین یہ اتنے سارے کیسز ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کیسز الیکشن کمیشن کے کیسز آپ کو پتہ ہے کیونکہ سماعت 13 دسمبر یعنی منگل سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو کیسز ہیں ان پہ نوٹسز اور پھر جو معاملات ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اب وہ کیسز بھی کھل رہے ہیں جن کیسز کو ایک زمانہ ہوا جس کو دبا کے رکھا گیا تھا، دبا دیا گیا تھا بیکاز آف پروجیکٹ آف عمران. تو آج وہ کیسز بھی جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس وقت عمران خان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ عمران خان مطلب نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ اگل سکتے ہیں. تو اس حالت میں بھی عمران خان پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی بات کرتے ہیں، جبکہ پرویز الہی کو وفاقی حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں بڑے عجیب دلچسپ معاملات ہیں. ایک طرف ایوان صدر میں مذاکرات چل رہے ہیں اور ایک طرف رانا ثناء اللہ اور جو پرویز الہی کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف پرویز الہی شہباز شریف کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. تو تیسری طرف عمران خان پرویز الہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو تیسری طرف پرویز الہی نجی محفلوں میں عمران کو برا کہہ رہے ہیں لیکن ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران ہمارا بھائی ہے. تو بہرحال سیاست بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اور اس وقت ان حالات میں آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، پی ٹی آئی کی ڈھٹائی کی جس طرح جو ہے وہ آج فواد چودھری نے رانا ثناء اللہ کے ایک ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کیا ہے. اب جو رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان آپ کا انتظار رہا لیکن آپ اسلام آباد نہیں آئے، اسلام آباد میں جلسہ بھی نہیں کیا اور پنڈی چلے گئے، اور اگر مگر چھوڑیں اور اسمبلی توڑیں اور اگلے الیکشن کو بھی چھوڑیں اور اسی میں ہی فیصلہ ہو جائے گا، ہم آپ کو پنجاب میں ہی بھرپور شکست دیں گے اور آپ کو کہیں چھپنے کی جگہ تک نہیں ملے گی. یہ رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب اس کے جواب میں فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ چوہا ایک بار جو ہے وہ شراب کے ڈرم میں گر گیا تھا تو وہاں سے نکلا اور نکل کر بڑک ماری اور کہا کہ کہاں ہے بلی، اس کو میرے سامنے لاؤ. رانا ثناء اللہ بھی ایسی کیفیت کا شکار ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد بھی آئیں گے لیکن ہم نے دانستہ فیصلہ کیا
کہ اسلام آباد کو جو ہے وہ کولمبو نہیں بننے دیں گے، اور آپ مارشل لا لگوانا چاہ رہے تھے تو عمران خان نے مدبرانہ فیصلہ کیا اور امن کا راستہ اپنایا، یعنی اپنی شکست کو، اپنی ہار کو، اپنے لولے لنگڑے لانگ مارچ کے انجام کو، اپنے حشر کو، اپنی جو ہے وہ ایک نابالغی والی سیاست کو، اپنی غیر مستحکم سیاسی پالیسیوں کو، اور اپنی مطلب مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں ان کے شان میں کس طرح کے قصیدے پڑھوں، تو اپنی بے وقوفیوں کو، اس پر بھی یہ وہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کی مخلوق وہ مخلوق ہے جو اپنی ناکامیوں پر بھی بغلیں بجاتی ہے، اپنی ناکامیوں پر بھی شادمانیں بجاتی ہے، یہ جانتی ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنا اب ان کے اختیار کی بات نہیں رہی، ان کے بس کی بات نہیں رہی، اور خیبر پختونخوا نے واضح کہہ دیا ہے کہ جب تک پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی ہم خیبر پختونخوا اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اور ادھر بلوچستان ذرا چلے تو جائیں، بلوچستان میں آپ دیکھیں تو یار محمد رند سمیت 4-5 جو آپ کے اراکین اسمبلی ہیں، انہوں نے نہ صرف آپ کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، نہ صرف استعفے دینے سے قبول کر دیا ہے، بلکہ آپ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں شریک ہونے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے عشق کی۔ ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ عشق کیا ہوتا ہے، ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ جب عشق کی آگ بھڑکے گی، پھر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ آگ کیسے جلاتی ہے، اور ایسی میٹھی آگ جلاتی ہے کہ انسان کے تن بدن کو جلا دیتی ہے، لیکن پھر بھی روح پرواز نہیں ہوتا۔ یہ عشق کی آگ ہے۔ آپ نے عشق بقول اب کیا کہوں میں، آپ تو ایک تو آداب عشق سے بھی ناواقف ہیں، آپ کو تو عشق کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، آپ تو جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے۔ ابھی تو انڈیا کے معاملات سامنے آنے ہیں، وہاں جو آپ نے 2 بچے چھوڑے ہیں، تو بہرحال جو ہے وہ اگر ہم ٹیریان کے معاملے کو ہی دیکھتے ہیں تو ٹیریان کے معاملے کے 2 آسپیکٹس ہیں، ایک تو وہ ہے جو لیگل ہے، ایک وہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل ہے یعنی 62-63، اور ایک وہ ہے جو شرعی ہے۔ شرعی بھی اس لحاظ سے ہے کہ کیا مسلمان کسی غیر مسلم سے ناجائز تعلقات رکھ سکتا ہے، اور اگر ناجائز تعلقات رکھا بھی تو اس کے بعد ٹھیک ہے پردہ رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جب اولاد کی صورت میں وہ جو ریلیشن شپ تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا تو اس کے بعد پھر اس کی اسلامی یعنی شرعی حدود کیا ہیں، اس پہ کون سی شرعی حدود لگتی ہیں، اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ شریعت کا معاملہ ہے یہ، اور اس میں عدالت کو چاہیے وفاقی شرعی عدالت یا پھر جو جیت علماء ہیں ان سے بھی جو ہے وہ فتوے لے لے کہ آیا ایک ایسا خیانت کار شخص جس نے اپنی مذہب کا پاس نہیں رکھا، جس نے اپنی مذہب کی حرمت کا پاس نہیں رکھا، جس نے کلمے کی حرمت کا پاس نہیں رکھا، جس نے اپنے مذہب کی شان کا پاس نہیں رکھا، اس نے نہ صرف ایک غیر مسلم خاتون سے، لڑکی سے ناجائز تعلقات استوار کیے بلکہ اس سے ایک بچی بھی ہو گئی۔ اب وہ بچی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کے خون میں سے ہے، اور اب وہ ٹیریان وائٹ ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ ٹیریان خان اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ میرے خیال میں آج عمران خان کو اس میں مطلب شرم کے مارے ہی مر جانا چاہیے۔ جب ٹی وی چینلز کہہ رہے تھے مبینہ بیٹی، تو مبینہ کرپشن ہوتی ہے، مبینہ گندے معاملات ہوتے ہیں، مبینہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اولاد مبینہ نہیں ہوتی مسٹر خان، اولاد مبینہ نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے۔ ہم بھی اولاد والے ہیں، ہم سے بھی اگر کوئی پوچھے تو ہم مبینہ نہیں کہیں گے، ہم اون کریں گے۔ تو بہرحال اس مرحلے پر عمران خان کے حوالے سے شرعی عدالت یعنی جیت علماء سے بھی ایک فتویٰ لے لینا چاہیے کہ آیا ایک مسلم شخص اگر اس طرح کی حدود پار کرے اور ایک بچی بھی جنم ہو، اور وہ بچی کرسچن ہو یا یہودی ہو یا جو بھی ہو، اور اس کے بعد وہ بچی پھر یہودیوں میں بھی شادی کرے، تو پھر ایسے شخص کا کیا کیا جانا چاہیے، اور پھر شرعی جو قوانین ہیں ان کو اور کانسٹیٹیوشنل جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کے کیس کا فیصلہ سنا دیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔